मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे सब, और सबका रमज़ान अच्छा गुज़रा होगा। अब लास्ट जो डेज़ हैं वो रमज़ान के आने वाले हैं, और जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने डेडिकेट किया है ये लास्ट 10 to 12 डेज़ को जस्ट फॉर द सला सीरीज़। इसका रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न ये कि इल्म जो है वो एक अफजल इबादत है, तो मेरी जानिब से ये इल्म का सिखाना एक सदका जारिया होगा इन आखिरी दिनों के अंदर रमज़ान के, और आप लोगों का इल्म सीखना ये एक बहुत बड़ी इबादत है जो आप लोगों के इन लास्ट डेज़ के अंदर जो है वो काउंट की जाएगी। और जो सलाह सीरीज़ है, जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हैं, उसके बाद हम सब की नमाज में एक चेंज आया है, एक डिफरेंट लेवल की फीलिंग है जो हम सबको नमाज के अंदर महसूस हुई है, वो एक कनेक्शन है। और अब जैसे कि हम पूरी कोशिश होगी मेरी कि इन डेज़ के अंदर ही हमारी सलाह सीरीज़ जो है वो अब मुकम्मल हो जाए। तो अब इन डेज़ के अंदर जब हम बाकी की पूरी सलाह को कवर करने वाले हैं ना, अब इसमें हम करेंगे क्या? तकबीर से हम स्टार्ट करेंगे, तकबीर होगी, उसके बाद ओपनिंग सप्लिकेशंस। ओपनिंग सप्लिकेशंस क्या है? मतलब कि जो हम नमाज शुरू करने से पहले दुआ पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ठीक है, ये वाली दुआ। और इसके अलावा जो दुआएं हैं जो सुन्नत से साबित हैं, हम उनके बारे में जानेंगे, उनको थोड़ा सा डीप लेवल पर स्टडी करेंगे। जैसा कि हमारा पैटर्न है कि हमने रूट वर्ड्स के साथ स्टडी किया है अब तक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको। तो आगे भी हमारा यही जो है वो पैटर्न होगा स्टडी का कि हम क्लासिकल अरबिक के अकॉर्डिंग जो रूट वर्ड्स हैं उनके लिहाज से स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हमारा रुकू का आएगा, रुकू के बाद फिर हमारा सुजूद का आएगा, यानी सुजूद और रुकू के दरमियान जो हम दुआएं पढ़ते हैं, जो हम तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह की, उसके बारे में। और फिर तशहुद, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ तशहुद है, और उसके बाद जो लास्ट में जो दुआ पढ़ी जाती है। तो ये हमारे जो है वो बेसिकली जो पूरा पैटर्न है सलाह का वो आप एड्रेस होगा इन डेज़ के अंदर। और सूरत अल-फातिहा, सूरत अल-फातिहा का जो फर्स्ट पार्ट है, जो मेजर पार्ट है, वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमारा कवर हो चुका है। और जो लास्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह जब ये मिडल पोर्शन जो सलाह का है ये सारा कवर हो जाएगा तो उसके बाद वो मैं एड्रेस कर दूँगी। तो उसको कवर करने का बाद में एक मकसद है ताकि हम पहले ये सब कुछ कवर कर लें और उसके बाद उन ऑप्शन उस जो है वो इल्म तक जाए। तो इस तरह आप लोगों की पूरी जो नमाज है वो इस सलाह सीरीज़ के अंदर एड्रेस हो जाएगी, और एक डीप लेवल का जो कनेक्शन है आप अल्लाह ताला के साथ महसूस कर पाएंगे जब आप अपनी नमाज अदा करेंगे। तो आज से हमने स्टार्ट लेना है तकबीर से, अल्लाह अकबर से। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले जो इस वर्ड के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं वो है वर्ड अल्लाह। हम पहले इसके बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम वर्ड अकबर, अकबर को स्टडी करेंगे। तो पहले हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ड अल्लाह। वर्ड अल्लाह के बारे में हमने जो है वो कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं। इन पॉइंट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? इन पॉइंट्स में बेसिकली इंक्लूड होगा मीनिंग, इंक्लूड होगा। उसके बाद ये कि कौन सी स्पेशलिटीज़ हैं जो कि अरबिक लैंग्वेज में सिर्फ अल्लाह ताला के नाम के लिए ख़ास है, कि बाकी किसी नाम को वो मार्जिन्स गिवन नहीं है जो सिर्फ अल्लाह के नाम को गिवन है। ये अरबी ज़ुबान में हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न लेवल में और जाहिलिया के दौर पर, और जब इस्लाम आया तो कब कब ये मार्जिन्स गिवन होते हैं और कब नहीं होते, और क्या हमेशा होते हैं। तो ये सारी जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हमारी होगी। और उसके बाद हम अकबर वर्ड की जो है वो थोड़ा सा डीप लेवल पर जाएंगे कि ये कैसे कंपैरेटिव है और किस तरह से ये हमारी लाइफ के अंदर अप्लाई होता है। तो सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो पहले हम जाएंगे कि जो वर्ड अल्लाह है ये किस से डिराइव हुआ है। इसके लिए हमारे पास दो ओपिनियंस हैं। दो ओपिनियंस जो हैं उनमें से एक ये है कि जो ओपिनियन नंबर 1 है उसमें है कि डिराइव फ्रॉम अ रूट वर्ड। रूट वर्ड से डिराइव होता है, तो इसमें हमारे पास आगे फिर 3 जो है वो ऑप्शंस गिवन है। जब हम देखते हैं कि जो वर्ड अल्लाह है इसका ओरिजिन क्या है, तो एक तो ओपिनियन क्या है कि डिराइव फ्रॉम अ रूट वर्ड, और एक ओपिनियन है कि इट्स अ यूनिक वर्ड एंड नॉट डिराइव फ्रॉम एनी रूट लेटर।
ठीक है। तो किसी भी रूट वर्ड से या रूट लेटर से इसकी ओरिजिन नहीं हुआ, ये ओरिजिनेट नहीं हुआ, ये एक यूनिक वर्ड है। और बाकी जितने भी वर्ड्स हमने देखे वो हमने देखा है कि रूट वर्ड्स या रूट लेटर्स के साथ ओरिजिनेट होते हैं। अब अगर हम फर्स्ट ओपिनियन की बात करें कि अगर ये ओरिजिनेट हुआ है रूट वर्ड्स के साथ, तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है अल्लाह या अल्लाहू, टू वर्शिप, कि जिसकी इबादत की जाए। तो इन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ कि ये जो वर्ड्स हैं यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वर्ड अल्लाह। सेकंड ओपिनियन क्या है कि वलीहा यालीहू, टू बी अमेज्ड, कि कोई ऐसा कि जो बाकी की मखलूक को ओवरवेल्म कर दे। शॉक वेव, जो एक शॉक वेव होती है ना, सब तक जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है, किसी को अमेज़ कर देना, ऐसी क्वालिटीज़। ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा लाहा यालूहू यालीहू, टू बी हिडन, जो छुपा हुआ है, जो जाहिर नहीं है। और इसका मतलब जो है वो सब जानते ही हैं। अब हमारे पास फर्स्ट ओपिनियन के अंदर ये जो तीन है ना, ये तीन है कि जिनसे ये समझा जाता है कि वर्ड अल्लाह डिराइव हुआ है। जो सेकंड ओपिनियन है उसके मुताबिक इट्स यूनिक, ये किसी रूट वर्ड से डिराइव नहीं हुआ, इसका एक अपना ओरिजिन है। तो अब जब हम ये बात करते हैं ना कि फ़र्स्ट ओपिनियन की, तो फर्स्ट ओपिनियन को जब माना जाता है ना, तो फर्स्ट ओपिनियन के लिए एक रूल है हमारे पास। और वो रूल क्या है? वो रूल है कि अगर कोई वर्ड किसी से डिराइव हुआ है ना, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। ये प्रूव करना पड़ेगा उस फैक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए कि हाँ वो उस रूट लेटर से या उस रूट वर्ड से जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन जो स्कॉलर्स हैं वो क्या है कि स्कॉलर्स एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते इस रूट वर्ड को प्रूव करने के लिए कि इसका ओरिजिन किसी रूट वर्ड से है, इसके लिए वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते। तो रूल क्या है हमारा? मैं बीच बीच में जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप करूँगी ताकि मैं लिख लूँ और उसमें हमारा जो है वो टाइम बच सके। तो रूल हमारा है कि अगर ये बात साबित कर रही है ना कि ओपिनियन 1 की तरफ जाना है कि ये वर्ड किसी रूट लेटर या रूट वर्ड से ड्राइव हुआ है, तो इसको साबित करना पड़ेगा। और अगर आप इसको साबित नहीं कर सकते तो फिर इस ओपिनियन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। और स्कॉलर्स को क्या है कि स्कॉलर कंक्लूसिव नहीं है इस ओपिनियन के अकॉर्डिंग कि ये जितने भी रूट लेटर्स यहाँ पर मेंशन है इसमें से कौन सा रूट लेटर ऐसा है या रूट वर्ड ऐसा है जिससे कि वर्ड अल्लाह या लफ्जुल जलाला डिराइव हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे डिफ़ॉल्ट ओपिनियन की तरफ कि जब ओपिनियन 1 स्टैब्लिश नहीं हो सका है, ये फैक्ट इसको प्रूफ नहीं किया जा सका, तो फिर हम डिफ़ॉल्ट व्यू की तरफ जाएंगे। और डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है कि इट्स जामिद। जामिद अरबिक में कहते हैं एक ऐसे वर्ड को जो यूनिक होता है, जो किसी से डिराइव नहीं होता, अनलेस ये प्रूव कर दिया जाए कि वो किसी और वर्ड से डिराइव हुआ है, तो फिर उसको जामिद नहीं कहा जाएगा, उसको फिर उस रूट लेटर की तरफ जो है वो रेफ़र कर दिया जाएगा या रूट वर्ड की तरफ। तो यहाँ तक हमने जो फर्स्ट पॉइंट सीखा है वो ये कि वर्ड अल्लाह लफ्जुल जलाला के लिए पहले हमने ये जाना कि ये किससे डिराइव हुआ है। इसके लिए हमारे पास 2 ओपिनियन है। ओपिनियन 1 है कि इसके पास हमारे लिए 3 जो हैं वो रूट वर्ड्स हैं, अल्लाह या अल्लाहू, वलीहा या अलीहू, या लहू या लूहू या लीहू, ये सब वर्ड्स हैं इनका। अब उसके बाद फिर प्रूव करना ज़रूरी है। अगर स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इनमें से डेरिवेशन हुई है, तो फिर इसको प्रूव करना ज़रूरी है कि क्या इसमें से कौन सा वर्ड है जिससे डिराइव हुआ है। तो ये प्रूव नहीं हो सका, स्कॉलर्स जो है वो इसके बारे में कंक्लूसिव नहीं हो सके, तो फिर इस ओपिनियन नंबर 2 कि डिराइव किससे हुआ है, ये किसी से अगर डिराइव नहीं हुआ, तो फिर हम जामिद के व्यू की तरफ जाएंगे कि ये एक यूनिक वर्ड है, ये किसी वर्ड से डिराइव नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद जो अब सेकंड पॉइंट हमने कवर करना है, सेकंड पॉइंट हमने कवर करना है सेकंड स्पेशलिटी, सेकंड पॉइंट है कि इन अरबिक when you call out
to someone. Then you need to put ya. اب اس سے کیا مراد ہے؟ عربی میں جب آپ نے کسی کو بلانا ہوتا ہے نا، کسی کو آواز دینی ہوتی ہے، تو آپ اس کے سٹارٹ میں یا لگاتے ہیں. جیسے اگر میں کہتی ہوں میں نے کسی علی نام کے انسان کو بلانا ہے تو میں کہوں گی یا علی. اگر میں کہوں گی کہ میں نے کسی کو بلانا ہے جس کا نام عمر ہو تو میں کہوں گی یا عمر. کسی کا نام عبداللہ ہے تو عبداللہ. اگر میں نے اس کو بلانا ہے نا تو پھر میں کیا کروں گی؟ یا عبداللہ. اگر یہ جو عبداللہ کہ وہ کون ہے؟ کہ عبد ہے اللہ کا، سلیو آف اللہ، عبداللہ. تو جب ہم نے بلانا ہوتا ہے نا تو اس وقت ہم عبداللہ کہتے ہیں. جیسے رسول اللہ، ہم نے جب بلانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ. ہم لام کے اوپر زبر لے آتے ہیں یعنی نصب لے آتے ہیں. تو یہ ایک کلیہ ہے کہ جب ہم نے بلانا ہے نا کسی کو عربک میں تو ہم یا لگائیں گے نام سے پہلے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ سب کے لیے ہے، سب کے نام کے سٹارٹ میں یا لگایا جا سکتا ہے. اب آتی ہے رول کی بات. رول کیا ہے؟ رول ہے کہ اگر ورڈ کے اندر الف لام is present then you need to add ayyuha before the word. یعنی اگر کوئی ورڈ ایسا ہے جس کے سٹارٹ میں الف لام موجود ہے تو آپ اس کے سٹارٹ میں یا نہیں لگا سکتے. یعنی کہ اگر میں کہتی ہوں الذین آمنو تو میں یا الذین آمنو نہیں کہہ سکتی. مجھے کیا کہنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. اس کے بعد الناس تو میں یا الناس نہیں کہہ سکتی، یا ایھا الناس. اگر میں نے کہنا ہے الکافرون، یا ایھا الکافرون. بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر کسی ورڈ کے سٹارٹ میں الف لام آ جاتا ہے تو ہم اس کے سٹارٹ میں یا نہیں لگا سکتے. اگر ہم نے یا لگانا ہے نا تو ہمیں ایھا لگانا پڑے گا یا پھر کوئی اور اسپیشیلٹی ہوگی جو ہمیں ایڈ کرنی پڑے گی. بٹ لفظ الجلالہ اللہ کا نام یہ ایک ایسا نام ہے جس کو اگر آپ دیکھیں نا کھول کر تو یہ کس چیز کا کمبینیشن ہے؟ الف لام اور الہ. الہ الہ یہ مل کر ورڈ اللہ بناتے ہیں، لفظ الجلالہ بناتے ہیں. تو جب الف لام اس ورڈ کے اندر ہے تو ہمیں یا لگانے سے پہلے پھر ایھا لگانا چاہیے. لیکن ہم نے یا ایھا اللہ کبھی نہیں کہا، ایسا تو ہم نے نہیں کہا. تو کیا ہے کہ یہ ایک سیکنڈ اسپیشیلٹی ہے ورڈ اللہ کی کہ ہمیں اللہ کے نام سے پہلے ایھا نہیں لگانا پڑتا. ہم سمپل کہہ سکتے ہیں یا اللہ. ٹھیک ہے؟ اور یہ جسٹ اس ورڈ کے لیے اور کسی ورڈ کے لیے نہیں ہے. یہ اسپیشیلٹی ہے اللہ کے ورڈ کی. اب باقی اللہ کے نام دیکھیں اسماء الحسنہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ذکر کے لیے یا پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے نا تو یا رحمان، یا رحیم، یا مالک. تو یا الرحمن، یا الرحیم، یا الملک، یا القدوس ایسا نہیں ہے. اگر سیپریٹلی کہنا ہے تو الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، الجبار، القہار یہ سب کہا جا سکتا ہے. اگر یا ملا کر کہنا ہے پکار کر
کسی کو پکارنے کے لیے یا کا ایڈیشن کیا جاتا ہے، تو پھر الف لام کو ہٹانا ہوگا. الف لام ہٹے گا تو کیا ہوگا؟ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا جبار، یا مالک، اس طریقے سے. اور اللہ کا نام لفظ الجلالہ ایک ایسا ورڈ ہے جس میں اس رول کو اپلائی نہیں کرنا پڑتا. اس میں ہم یا اللہ سمپل کہہ سکتے ہیں، الف لام کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی اور ورڈ کو ایڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب سیکنڈ اسپیشیلٹی کی طرف جاتے ہیں، سوری تھرڈ کی طرف. اب جو تھرڈ اسپیشیلٹی ہے وہ ہے، آپ نے سنا ہے اللہم. اب مجھے بتائیں کہ اس ورڈ کے اندر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے کبھی محسوس کی ہو. اب یا اللہ کا مطلب اگر میں یہاں پر لکھوں تو یا اللہ کا مطلب ہے او اللہ، یعنی یا اللہ. اللہم کا بھی اگر میں ٹرانسلیشن کروں تو کیا میننگ ہے؟ او اللہ. واٹس دا ڈفرنس؟ کیا ڈفرنس ہے پھر؟ اللہم کا مطلب ہے یا اللہ، یا اللہ کا مطلب ہے یا اللہ. اب یہاں پر میں آپ کو لوگوں کو ایک چیز بتاتی ہوں. اللہم ورڈ کے اندر یہ جو میم ایڈ ہے نا، اس کو میم مشدہ کہتے ہیں، اور یہ یوز ہوتی ہے ایکسٹرا لیول کے ایمفسس کے لیے. ایکسٹرا لیول ایمفسس. جیسے کہ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایکسپلین کروں کنسیپٹ، اللہم، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اس کے اندر ایک ایکسٹرا لیول ایمفسس ہے. اگر میں کہوں کہ بلو کلر کی میں بات کرتی ہوں تو بلو کلر کو کہتے ہیں ان عربک ازرق، ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں کہ بلو پلس بلو پلس بلو، تو یہاں پر کیا کہنے ہوگا؟ ازرق علی ازرق علی ازرق. یعنی کہ بلو کلر جو ہے وہ اس کا جو لیول ہے وہ انکریز ہو چکا ہے، یعنی اس کا وہ ڈیپ بلو کلر ہے، وہ ڈیپ بلو کلر کے اندر چلا جائے گا. ازرق علی ازرق علی ازرق. لیکن جب میں نے اس چیز کو کہنا ہوتا ہے نا تو میں یہ نہیں کہوں گی ازرق علی ازرق علی ازرق. میں کیا کہوں گی؟ یہ چیز چینج ہو جائے گی اس کے اندر، زرکم، ٹھیک ہے. زرکم ڈیپ بلو، یعنی جو بلو کلر ہے وہ بہت رچ ہے، اس کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب جہاں پر بات کی جاتی ہے نا اللہم کی، اللہم کا میننگ ہے او اللہ. اب یہاں پر ایک ایکسٹرا ایمفسس، ہائی لیول کا ایمفسس، سمپل ورڈز میں آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ اسٹیرائڈز پرووائڈ کیے جاتے ہیں نا گروتھ کو انکریز کرنے کے لیے، بوسٹ اپ کرنے کے لیے، کسی چیز کو بڑھا دینے کے لیے، لیول کو بڑھا دینے کے لیے. یہاں پر وہ میننگ ہے. تو جیسے ایک سمپل بلو کلر ہے، اس میں آپ مزید بلو کلر ایڈ کر دو، وہ مزید ڈارک ہو جائے گا. اس میں مزید ڈال دو بلو کلر تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ ڈیپ بلو کلر بن جائے گا، ڈیپلی بلو ہو جائے گا. اس کو ہم عربک میں کہیں گے زرکم، ڈیپلی بلو کلر، ٹھیک ہے. اب جب ہم نے بات کرنی ہے نا اللہم کی، اب یہ جو کنسیپٹ ہے نا میم مشدہ کا، یہ وہ کنسیپٹ ہے کہ جیسے ہم الف لام کو جو ہے وہ ریموو کرنا. اگر کوئی بھی نام ہے نا جس کے سٹارٹ میں الف لام موجود ہے، ورڈ کی بات نہیں میں یہاں پہ کر رہی، میں نام کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. نیم کو اسپیسیفائی کرنا ہے یہاں پہ. اگر کوئی بھی نام ایسا ہے جس کے سٹارٹ میں الف لام موجود ہے تو ہم یا ایڈ کریں گے نا تو ہمیں پہلے الف لام کو ریموو کرنا پڑے گا. جیسے الرحمن ہے تو ہم یا رحمان کہیں گے، یا الرحمن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یا ایھا الذین، الذین آمنوا، یا ایھا الکافرون، تو الکافرون کو یا الکافرون نہیں بلا سکتے ہم، الف لام کو ریموو کرنا پڑے گا، یا تو یا کافرون، یا پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یا ایھا ایڈ کرنا پڑے گا، یا ایھا الکافرون. یعنی کہ درمیان میں کوئی تیسرا ایڈ ہوگا تبھی یا کا اور سیکنڈ ورڈ کا کمبینیشن بن سکتا ہے. لیکن ورڈ اللہ
ایسا ورڈ ہے جس میں آپ کو الف لام کو ریموو نہیں کرنا پڑے گا اور کوئی سیکنڈ چیز آپ کو ایڈ بھی نہیں کرنی پڑے گی. اب اللہم، اللہم کے اندر جو ضروری چیز ہے نا، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ میم مشدہ. میم مشدہ کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اس کو آپ جسٹ یہ یاد کرو کہ ڈیپ لیول کا جو بلو کلر ہے نا، ازرق علی ازرق علی ازرق، اس کو جب آپ نے ایک ورڈ کے اندر ایکسپلین کرنا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ زرکم. یہاں سے اس میم مشدہ کو یاد کرنا ہے کہ جیسے یہ ڈیپ بلو ہے، کلر ہے، ایمفسس جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، تو کوالٹی بڑھ چکی ہے. اللہم، اللہم، یہ میم مشدہ عربک لینگویج میں فرسٹ ٹائم، ایون جاہلیہ کے ٹائم پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نام کے اندر، کسی نیم کے اندر، ورڈ کے اندر نہیں، نیم کے اندر میم مشدہ ایڈ کی جا سکے. کبھی بھی نہیں ہوا. ابھی تک عربک لینگویج میں ایسا کوئی نام نہیں ہے جس کے نام کے اندر میم مشدہ ایڈ ہو. جو ورڈز ہیں اور ان میں ایمفسس ظاہر کرنا وہ ڈیفرنٹ بات ہے، کسی کے نام میں. تو یہ جو اسپیشیلٹی ہے یہ ورڈ اللہ کی ہے، تھرڈ اسپیشیلٹی. تو یہاں پر کیا آئے گا ہمارا کہ یہ جو ایمفسس ہے یہ جسٹ ورڈ اللہ کے لیے ہے. This mim mushadda is not in any other name in Arabic language. Not even at the time of Jahiliyyah. جاہلیہ کے ٹائم پر بھی یہ جو پیٹرن ہے یہ کسی نام کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف اس ورڈ اللہ کی اسپیشیلٹی ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم پکار کر کہتے ہیں نا یا اللہ، تو یہ ایک پکار ہے، یا رب، یا اللہ، یا مالک، یا رحمان. لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہم، اللہم، اس کے اندر ایمفسس بڑھ جاتا ہے. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. یہ ایک دعا ہے اور ایک عام دعا ہے جو ہم ڈیلی کی روٹین میں پڑھتے ہیں. اور ڈیلی کی روٹین کے علاوہ خاص کر کے نماز کے اندر ایک دعا ہے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ تو دعا ہے، یہ جب سورۃ النصر کا نزول ہوا تھا تو سورۃ النصر کے نزول کے بعد بیسیکلی یہ وہ صورت ہے جو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے کچھ ڈیز پہلے، یوں کہہ لیں کہ 50 ڈیز کا، 40 to 50 یا 30 to 50 ڈیز کا گیپ تھا کہ یہ نزول ہوئی تھی. اور اس کے نزول کے بعد جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ ریکمنڈیڈ ہے کہ جو اولڈ ایج میں لوگ ہوں ان کو یہ دعا جو ہے وہ مسٹ پڑھنی چاہیے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اور یہ جو ایک دعا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے کہ سورۃ النصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں کیا فرمایا کہ تسبیح بیان کرو رب کی، حمد بیان کرو اور استغفار کرو. یہ تین چیزیں اس ایک دعا کے اندر کمبائن کر کے اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ ہیں انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں، اور ہمیں یہ اپنی ڈیلی لائف کا پارٹ بنانا چاہیے. تو یہاں پر جب ہم اللہم کہتے ہیں تو اللہم سے کیا مراد ہے؟ اللہم سے مراد ہے کہ ایک ہائی لیول کا جو ایمفسس ہے نا، ایک ڈیپ لیول کی جو پکار ہے، ڈیپ لیول پر جب آپ اللہ کو پکارتے ہو اور اس پکار کے اندر ایک گہرائی موجود ہو تو تب ہم اللہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ بیسیکلی اس کا جو ہے وہ ڈیپ میننگ ہے. اب آتی ہے بات کہ اکبر کی. ہمارے اوپر تک ابھی تک کتنے پوائنٹس کور ہو گئے ہیں بھائی؟ لفظ الجلالہ کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا. ان عربک گرامر ورڈ اللہ کو لفظ الجلالہ کہا جاتا ہے. تو جب آپ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہوں تو آپ اس وقت لفظ الجلالہ استعمال کیا کریں. آپ لوگوں کے ساتھ موسٹلی میں ورڈ اللہ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ گرامر کے ابھی اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو جائے یا آپ کے نروس کے اوپر ایک برڈن فیل نہ ہو آپ کو.
تو فرسٹ پوائنٹ ہمارا جو تھا وہ اوپینینس کے بارے میں تھا کہ جو لفظ الجلالہ ہے وہ ڈرائیو کس سے ہوا ہے، یا پھر اگر ڈرائیو نہیں ہوا تو پھر ایک ڈیفالٹ ویو ہوتا ہے کہ جو ورڈ ہے وہ جامد ہے، یعنی وہ کسی سے ڈرائیو نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ جو ہم نے پوائنٹ پڑھا ہے اسپیشیلٹی ورڈ اللہ کی، وہ تھا کہ ہم ورڈ اللہ کے سٹارٹ میں یا لگا سکتے ہیں، ایون اس کے اندر الف لام موجود ہے۔ الف لام کے موجود ہوتے ہوئے بھی نہ تو ہمیں کسی چیز کو ایڈ کرنا پڑ رہا ہے، نہ ہی ہمیں کسی چیز کو ریموو کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ عربک کا رول ہے کہ اگر یا ایڈ کرنا ہے تو الف لام کو ریموو کرنا پڑے گا، اور اگر الف لام کو ریموو نہیں کرنا تو ایہا کو ایڈ کرنا پڑے گا، یعنی آپ کو ایک میڈیم جو ہے وہ ایڈ کرنا پڑے گا۔ دین کیا ہے کہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں یا اللہ کو ہم جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اردو میں میننگ کیا ہے یا اللہ، اور انگلش میں کیا ہے او اللہ، یعنی پکارا جاتا ہے۔ پھر ہم نے پوائنٹ دیکھا، تھرڈ پوائنٹ کیا تھا، اللہم۔ اللہم کو جب ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں میننگ بنتا ہے او اللہ، اردو میں کریں یا اللہ، لیکن عربک میں اس کا میننگ کیا ہے، ایسا کیا ڈفرنس ہے جو یا اللہ اور اللہم کے اندر ہے؟ وہ ہم نے آج دیکھا ہے کہ جب عربک لینگویج میں جو یہ میم مشدہ ہے یہ کسی ورڈ کے اندر ایڈ کی جاتی ہے تو اس کے ایمفسس کو بڑھانے کے لیے، اس کے لیول کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ایڈ کی جاتی ہے۔ تو یہ میم مشدہ کسی نیم کے اندر عربک لینگویج میں اب تک کبھی بھی یوز نہیں ہوئی۔ جاہلیہ کے ٹائم پر بھی پوئٹری کے اندر بھی یہ چیز استعمال نہیں ہوئی، کیونکہ عربوں کے اندر پوئٹری جو ہے وہ خاصی مشہور ہے، عربوں کی پوئٹری، اور ایک بڑے گہرے انداز سے ڈیپ لیول کی پوئٹری جو ہے وہ کی جاتی تھی اور ابھی بھی کی جاتی ہے عربک کے اندر۔ لیکن بات کیا ہے کہ یہ اس ٹائم پر بھی پوئٹری کے اندر بھی یہ پیٹرن جو ہے وہ کسی نام کے لیے استعمال نہیں ہوا، کسی نام کو ایمفسائز کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوا، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ ہم میم مشدہ کو جسٹ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک گہرے لیول کی جو پکار ہے نا، جو فیلنگز ہیں وہ انسان کی جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم نے جو ورڈ سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے نیکسٹ پارٹ، اکبر۔ اکبر۔ اب آپ لوگوں نے اللہ اکبر کی جو ٹرانسلیشن پڑھی ہوئی ہے نا، وہ آپ نے موسٹلی کیا پڑھی ہوگی؟ میں یہاں پر ایک لائن لگا دیتی ہوں تاکہ جو سپریشن ہو جائے ایک۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں اکبر کو۔ تو اگر میں لکھوں اللہ اکبر، ٹرانسلیشن کیا بنے گی؟ موسٹلی آپ لوگوں نے کیا لکھا ہوا دیکھا ہے؟ اللہ از گریٹسٹ، ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ از گریٹسٹ، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن ان عربک لینگویج اکبر کا مطلب گریٹسٹ نہیں ہے، گریٹر ہے۔ میننگ کیا ہے ہمارے پاس؟ گریٹر۔ جب اورینٹیشن تھی تو اس وقت میں نے بہت چھوٹے لیول پر اس کنسیپٹ کو سمجھایا تھا، اب آج آپ لوگوں نے تھوڑا سا ڈیپ لیول پر اس کو سمجھنا ہے۔ عربک لینگویج میں بھی جس طرح ہمارے انگلش میں ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں، کمپیریٹیو ہوتے ہیں، سپرلیٹیو ہوتے ہیں، عربک لینگویج میں بھی یہ پیٹرن موجود ہے۔ تو پیٹرن آپ لوگوں کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ریگولر ایڈجیکٹیو، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے آپ کا کمپیریٹیو، اور ایک ہوتا ہے آپ کا سپرلیٹیو، ٹھیک ہے۔ رائٹنگ کو کمپرومائز کر دیں کیونکہ آج میں تیز لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں تو اس سے جو ورڈز ہیں وہ تھوڑے سے خراب جا رہے ہیں، بٹ ایکسیپٹیبل ہیں بھائی۔ اس کے بعد اب جو ہمارے پاس آتے ہیں ریگولر ایڈجیکٹیو میں کون سی مثال آئے گی؟ یعنی گڈ۔ کمپیریٹیو میں کیا آ جائے گا؟ بیٹر اینڈ بیسٹ۔
ٹھیک ہے. سیکنڈ اسمارٹ، اسمارٹر اور اسمارٹسٹ. اور اگر ہم گریٹ کی بات کریں تو گریٹ، گریٹر اینڈ گریٹسٹ. صحیح ہو گیا. یہ آپ کے پاس 3 فارمز آ گئی ہیں. ریگولر ایڈجیکٹو آ گیا، کمپیریٹیو آ گیا، سپرلیٹیو آ گیا. اب اگر ہم اس گریٹر کی بات کریں، عربک لینگویج میں جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ گریٹر ہے. اکبر گریٹر ہے، گریٹسٹ نہیں ہے. اب گریٹسٹ کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ گریٹسٹ ہونا چاہیے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر ہم نے گریٹسٹ استعمال اس وجہ سے کیا ہے ان انگلش لینگویج یا اردو لینگویج میں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن جب ہم عربک اسٹڈی کرتے ہیں نا، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کی ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، جو احادیث ہیں وہ عربک میں ہے، فقہ عربک میں ہے، تو تفاسیر عربک میں ہے، اور جو صلاح ہے وہ بھی عربک میں ہے، اذان عربک میں ہے. تو پھر ہم اردو ٹرانسلیشنز یا انگلش ٹرانسلیشنز کے اکارڈنگ عربک کو کیوں انڈرسٹینڈ کریں؟ کوئی بھی زبان، کوئی بھی ترجمہ کسی دوسرے زبان کا نیم البدل کبھی بھی نہیں ہوتا. تو اگر ہم یہاں پر یہ بات کریں کہ اللہ از گریٹر، جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھا ہے یا اللہ اور اللہم کا ڈفرنس، اگر ہم عربک کے پوائنٹ آف ویو سے ان دونوں ورڈز کا انالیسس نہ کریں تو ہمیں میننگ کی سمجھ نہیں آ سکتی. ہم اپنی زبان میں یا اللہ ہی سمجھیں گے، او اللہ ہی سمجھیں گے. تو اکبر کا میننگ کیا ہے؟ عربک میں ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں. اسی طرح سے جیسے انگلش میں ٹائپس ہیں، کمپیریٹیو ہے، سپرلیٹیو ہے. کمپیریٹیو کے لیے جو فارم ہماری استعمال ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اکبر. اکبر. اور اگر سپرلیٹیو کے اندر ہم نے جانا ہو نا تو پھر ہمارے پاس ہے الاکبر. یعنی کہ آپ کا یہ جو الف لام ہے یہ ایڈ ہو جائے گا جب آپ سپرلیٹیو کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک اور پوائنٹ ہے کہ اگر کسی ورڈ کو آپ نے کمپیریٹیو سے سپرلیٹیو کے اندر چینج کرنا ہے نا، تو یا تو آپ کو اس کے ورڈ کے سٹارٹ میں الف لام لگا دینا پڑے گا تو وہ سپرلیٹیو بن جائے گا، یا پھر آپ اس کو مضاف بنا دو گے. سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آپ ابھی نہ جائیں، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جسٹ ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ جب ہم اس کے سٹارٹ میں الف لام لگا دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سپرلیٹیو کے اندر چینج ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں اذان کے اندر یہ فریز دی ہے کہ اللہ الاکبر. الاکبر تو نہیں ہے، اکبر ہے، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فارم دی ہے وہ ہے گریٹر کی. تو پھر جب ہم ٹرانسلیشن کی طرف جاتے ہیں تو ہم گریٹسٹ لکھتے ہیں، اور گریٹسٹ میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ اکبر کے اندر اللہ نے ہمیں کون سا میننگ دیا ہے. حمد کا جو میننگ ہے وہ میں نے بہت ڈیپ لیول پر جا کر عربک رولز کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھایا. اب آج اللہ اکبر تکبیر کا میننگ بھی آپ لوگ سمجھ لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تسبیح یعنی سبحان اللہ اس کا میننگ بھی سمجھیں گے. آج نہیں سمجھیں گے، نیکسٹ جب سپلیکیشنز کی بات آئے گی کہ نماز کے سٹارٹ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے اندر. عربک میں جب اکبر کی بات کی جاتی ہے نا تو عربک میں اکبر کی ہمارے پاس 3 فارمز ہیں. اکبرو، اکبر. یعنی یہاں پر ڈفرنس کیا ہے؟ یہ ہے آپ کا رفع، یہ ہے آپ کا نصب، اور یہ ہے آپ کا جر. سمپل آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو یہ آپ کی پیش والی فارم ہے، یہ آپ کی زبر والی فارم ہے، اور یہ آپ کی زیر والی فارم ہے. لیکن یہ جو زیر والی فارم ہوتی ہے نا، جب ہم اس پیٹرن کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو یہ زبر کی فارم لے لیتی ہے. یعنی یہ زیر کی طرح شو نہیں ہوگی، اپنے آپ کو ایسے شو نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو اس طرح سے شو نہیں کرتی، یہ اس طرح سے شو کرتی ہے. یہ عربک کے اندر کچھ رولز ہیں، کچھ قاعدے ہیں.
اور یہ بڑا اچھا کنسیپٹ ہے اور بڑا ایزی سا کنسیپٹ ہے. ابھی آپ لوگ گرامر کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں اس لیے آپ لوگوں کو یہ ٹف لگ رہا ہوگا، لیکن بیسک جو چیز سمجھنے والی ہے نا آپ کی، وہ یہ کہ اس کے اسٹارٹ میں الف لام نہیں آتا، اس کے اسٹارٹ میں الف لام آتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے کمپیریٹیو کی بات کی ہے تو کمپیریٹیو کی بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کر دی ہے، سپرلیٹیو کی کیوں نہیں کی؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ وائی کمپیریٹیو. اور جب ہم کمپیریٹیو کی بات کرتے ہیں یہاں پر بھی ہم دیکھیں بیٹر، اسمارٹر یا گریٹر، تو ان ورڈز کے اندر بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیٹر، اسمارٹر، گریٹر، جب ای آر ورڈ کے آخر میں آ رہا ہے، کمپیریٹیو کی ڈگری استعمال ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. اور جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ از گریٹر، تو گریٹر کے اندر پھر یہ بات ہے کہ کسی چیز کے ساتھ کمپیریزن ہو رہا ہے. اب یہاں پر کس چیز کے ساتھ کمپیریزن ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کی فریز کے اندر کس چیز کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری زندگی میں موجود ہے، اللہ اکبر کی صدا جب بلند ہوتی ہے اور ہم اس چیز کو پریارٹی دے رہے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ آئینہ رکھ دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ از گریٹر دین دس اینڈ دیٹ، کہ یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یا جس کسی چیز میں تم انوالو ہو یا جس کسی چیز کو تم پریارٹی دے رہے ہو وہ گریٹر نہیں ہے، اللہ کی ذات گریٹر ہے کہ اس کو پریارٹی دی جائے. ہم جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے وقت کو اول وقت میں ہم نماز ادا کرنے کے موسٹلی عادی نہیں ہیں سارے، حالانکہ جو ایک افضل چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کی جائے، کہ جو ارلیسٹ ٹائم ہے نا اس میں آپ چلے جاؤ نماز ادا کرنے. اب یہ جو کنسیپٹ ہے یہ کیوں ہے؟ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے ایک بلاوے پہ چلے جاتے ہیں یا اس کے 10 بلاووں پہ جاتے ہیں؟ اور پھر اگر اس نے آپ کو بلایا ہو کہ اس ٹائم پر ہم میٹنگ کریں گے، آپ ٹائم سے پہلے ریڈی ہو کر پہنچیں گے یا پھر آپ گھنٹے ڈیڑھ بعد پہنچیں گے؟ بتائیں ذرا. آپ ٹائم سے پہلے ریڈی ہو کر پہنچیں گے کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے، آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی پریارٹی ہے. باقی ساری چیزیں آپ کی پریارٹی نہیں رہتی، لیس پریارٹی پر آ جاتی ہیں. ہائی پریارٹی پر کون سی چیز آ جاتی ہے؟ وہ جس سے آپ کو محبت ہے، وہ جو آپ کے دل کے اندر ہے، اور وہ جس کی طرف آپ انکلائن ہو رہے ہیں. جب بات آتی ہے نا اللہ کی محبت کی دل کے اندر، نماز جو اذان ہے دن میں 5 مرتبہ یہ صدا بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر. رات کے اندھیرے میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے. اس وقت سوچیں اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کمپیئر کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو نیند، یہ نرم گرم بستر، یہ پرسکون نیند، اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ آپ کی پریورٹی ہونا چاہیے. جب دن کے وقت، ظہر کے وقت اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے اور آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، آپ اپنے ٹاسک کے اندر مصروف ہیں، تو وہ جو بھی ٹاسک ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو کمپیریزن کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ از گریٹر دین دس، اللہ از گریٹر دین دیٹ. اس کے بعد عصر کا وقت، پھر مغرب کا وقت اور پھر عشاء کا وقت. ان سب کے وقت اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں پریورٹی پر رکھی ہوئی ہیں نا، ان سب سے زیادہ پریورٹی کی جو ذات حامل ہے نا، جس ذات کو آپ کو پریورٹی پر رکھنا چاہیے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. یہ اذان کا وقت آتا ہے، آپ کو اذان کے وقت سے پہلے ریڈی ہونا چاہیے تاکہ آپ نماز میں جا سکیں، آپ ارلی ٹائم ونڈو کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے جا سکیں. اب اللہ تعالیٰ اگر اللہ الاکبر رکھ دیتے اس فریز کے اندر، تو دیکھیں الاکبر کیا تھا کہ اللہ از گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بات ثابت ہو جاتی کہ اللہ سب سے بڑا ہے. وہاں پر کمپیریزن نہ آتا، آپ کو آپ کے برین کے اندر یہ میسج کنوے نہ کیا جاتا کہ یہ جو چیز آپ کر رہے ہیں اس چیز سے زیادہ امپورٹنس آپ نے جس ذات کو دینی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہو، آپ اس کو ویٹ کبھی بھی نہیں کروائیں گے، آپ لیٹ کبھی بھی نہیں ہوں گے، آپ اس کو لیس پریورٹی پر کبھی بھی نہیں رکھیں گے، آپ اس کو ہائی پریورٹی پر رکھیں گے. اللہ اکبر ہمیں کیا میسج دیتا ہے کہ آپ کی لائف کے اندر جو پریورٹی ہے نا وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے. آپ کا بزنس ہے، آپ کی جاب ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے اسپاؤس ہیں، آپ کی سبلنگز ہیں. سبلنگس تو خیر اتنی کوئی پارٹی دیتا کوئی نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں دیتا. پیرنٹس کو دیتے ہیں لوگ. اس کے بعد بچے، اولاد کو دی جاتی ہے بھائی.
اولاد کو پریورٹی دیتی ہیں ماں باپ دیتے ہیں. ماؤں کے لیے نا کنسیشن ہے کہ ماؤں کی جو جاب ہے نا وہ ایک ٹف جاب ہے. وہ ٹف جاب ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو چھوڑ کر جو ارلی ٹائم ونڈو ہے اس میں نماز ادا نہیں کر سکتی. لیکن اگر ایسی پاسبلٹی نکلتی ہو نا کہ آپ ارلی ونڈو میں نماز ادا کر سکتی ہیں تو آپ کو ارلی ونڈو میں نماز ادا کرنی چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو ادا کریں. اب اللہ اکبر کے اندر جب ہم تکبیر کہتے ہیں اور نماز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، اب جب آپ اللہ اکبر کہیں گے نا اس وقت آپ نے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریورٹی ہے یا نہیں ہے. اور جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی اور آپ اس جانب کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوں گے تو وہ آپ کے برین کو کلیئر کٹ میسج آئے گا کہ آپ کس چیز کو اپنی پریورٹی بنائے بیٹھے ہیں، کس چیز کو اپنا الہ بنائے بیٹھے ہیں، کس چیز کی آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ جب آپ نے اللہ کو پریورٹی نہیں دی، جب آپ نے اپنی صلاح کو کمپرومائز کر دی ہے نا، اللہ کو پریورٹی پر رکھنا کمپرومائز کر دیا، پھر آپ کی زندگی کے اندر جتنی بلیسنگس ہیں وہ سب کی سب کمپرومائز ہونی شروع ہو جائیں گی. تھوڑے سے وقت کے بعد ہر ایک چیز کم پڑنے لگ جائے گی، کیونکہ برکت تو جس ذات کو پریورٹی بنانے سے آنی ہے آپ نے اس ذات کو لیس پریورٹی پر کر دیا، تو پھر آپ نقصان میں ہیں. آپ کا نقصان ہے اس میں، کسی اور کا نقصان نہیں ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا. اور کمپیریٹیو کی ڈگری اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کی ہے یہ بھی ایک اچھا ایمفسس آپ لوگوں کے دل پر ڈال کے گئی ہوگی. اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو پریورٹی بنائیں، اپنی نماز کو اپنی پریورٹی بنائیں. آپ کی نماز لیسٹ پریورٹی پر نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو آپ کے دل کے اندر گھر کر کے گئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں نا وہ اللہ سے محبت میں نا شدید ہوتے ہیں. اور اگر آپ کسی اور سے محبت میں شدید ہیں نا تو آپ اس کی طرف جھکے ہوئے ہیں، آپ اس کی جو ہے وہ عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں. جب قبر کے اندر یہ سوال ہونا ہے نا کہ آپ کا رب کون ہے، ٹھیک ہے، جب یہ قبر کے اندر داخل ہوتا ہے نا انسان تو روح کو نا جسم کی طرف واپس لوٹایا جاتا ہے. فزیکل فارم میں وہ واپس نہیں آتا جسم کے، جس طرح ہم زندہ ہیں تو فارم میں موجود ہیں اس طرح سے جسم اپنی حرکت میں نہیں آئے گا، لیکن روح اس طرح سے واپس لوٹائی جائے گی کہ جب وہ مٹی گرائی جا رہی ہوگی قبر کی جانب، قبر وہ محسوس کرے گی کہ مٹی گرائی جا رہی ہے، روح وہ محسوس کرے گی کہ مٹی قبر کے اندر گرائی جا رہی ہے. اور جب چلنے والے ہوں گے اس آخری قدم کی جو آہٹ ہے نا وہ بھی سنائی دے گی اس روح کو کہ سب جا چکے ہیں. پھر اس وقت منکر نکیر آئیں گے، پھر سوال ہوگا. سوال کون سے ہے کہ آپ کا رب کون تھا، آپ کا دین کیا ہے اور آپ کے رسول کون ہے. یہ 3 سوال ہیں. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو جواب ہے نا ہم مسلمان بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ان چیزوں کو بڑا ایزی لیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہے ہمارا رب اللہ ہے. نان مسلمس کو نہیں پتہ، ہم تو مسلمز ہیں، ہمیں پتہ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہمارے رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہمارا دین اسلام ہے. لیکن بات کیا ہے کہ اس وقت وہ یہ جواب جو ہے نا وہ زبان نے نہیں دینے، اس وقت یہ جواب دماغ نے نہیں دینے، اس وقت یہ جواب دل نے دینے ہیں. اس وقت یہ دل جواب دے گا کہ رب کون ہے. اور رب کی طرف اگر آپ انکلائن نہیں ہیں نا تو پھر اس وقت آپ کیا جواب دیں گے. اور اس کے بعد اگر دین اسلام کی شریعت کو آپ نے فالو نہیں کیا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، ایک جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے اکارڈنگ آپ نے پرفارمنس نہیں دی اپنی لائف کے اندر، تو اٹ مینس کہ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا دین اسلام ہے. اور اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں، آپ 100 دفعہ کہہ لیں کہ میں عاشق رسول ہوں اور عاشق رسول کی کوئی بات آپ کے اندر نظر نہ آتی ہو، درود و سلام آپ کی زبان پر طاری نہ رہتا ہو، تو پھر اور عاشق رسول کی جو پہچان ہوتی ہے نا، جو صحیح کے عاشق رسول ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ درود میں مصروف رہتے ہیں، یہ پہچان ہے ان کی. اور اگر آپ کو درود پاک ہی بھولا ہوا ہے، آپ کے صبح شام دن کے اوقات میں درود پاک شامل نہیں ہے، تو پھر کیا آپ اس وقت یہ کہہ پائیں گے؟ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے، رسول پاک کیسے تھے، رسول پاک اپنی لائف میں ان کا پروسیس آف ایکشن کیا تھا، انہوں نے ڈیلنگ کیسے کی اپنے معاملات کی، انہوں نے ہمیں کیا ٹیچ کیا ہے،
اور ان کو کیا پسند ہے کہ ہم وہ اپنی لائف کے اندر کریں، ان کو کیا ناپسند ہے ہمارا کرنا، تو پھر آپ کو یہ آپ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہمارے رسول جو ہیں وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جس نے ان 3 سوالوں کے جواب ٹھیک دے دیے نا، اس کی قبر کے اندر نا یوں کہہ لیں کہ ایک ونڈو اوپن کر دی جائے گی جنت کی جانب، اور وہ جنت کی خوشبو، جنت کی فضائیں، جنت کی جو راحت ہے نا اس کی قبر کے اندر آتی رہے گی، اور اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا ایک باغ بن جائے گی آخرت کے وقت تک۔ اور اگر وہ 3 سوالوں کے جواب نہیں دیتا تو اس کے بعد مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے قبر کے اندر حال کیا ہوگا۔ پھر آخرت کے وقت تک وہ قبر کا عذاب ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ کو پریورٹی بنائیں اور اللہ کو دل سے پکاریں، اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور رمضان کے اندر اپنی مغفرت پکی کروائیں، ان آخری راتوں کے اندر اپنی مغفرت پکی کروائیں، کیونکہ مغفرت پکی ہو جائے گی۔ جو ایک لباس ہے نا، اگر اس کو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں کہ آپ اس کو سجائیں، اور اس لباس کے اوپر ایک داغ لگا ہوا ہے، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس داغ کو دور کریں گے، پھر اس لباس کی سجاوٹ کی طرف جائیں گے۔ ایسا ہی ہے، اگر ایسا ہے کہ اس لباس کے اوپر داغ لگا ہوا ہے اور آپ اس کو سجانے کی طرف چلے جائیں، تو کوئی بھی دیکھے گا نا تو اس کی سجاوٹ سے پہلے اس کی جو نظر پڑے گی نا اس داغ کے اوپر پڑے گی۔ تو کیا امپورٹنس ہے، کیا امپورٹنٹ ہے اس بات کی؟ امپورٹنس ہے اس بات کی کہ آپ پہلے داغ کو دور کریں اور اس کے بعد لباس کو سجائیں۔ جو استغفار ہے نا وہ داغ کو دور کرنا ہے، اور جو تسبیح ہے وہ سجاوٹ ہے روح کی۔ روح سے پہلے داغ کو دور کریں اور اس کے بعد روح کو سجانے کے لیے تسبیح اور حمد ہے۔ تو رمضان کے اندر اپنی مغفرت پکی کروائیں۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔